इस वक्त कौमी असेंबली का इजलास जारी है। उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए क्या? उस पर फख्र नहीं करना चाहिए? आप क्या करते हैं? 9 मई जिन्होंने किया वो आप लोग हैं। आप ना पाकिस्तानियों का सामना कर सकते हैं, ना शहीदों के वारसों का कर सकते हैं, ना फौज का कर सकते हैं, ना सिविल का कर सकते हैं। शिक को इम्प्रूव किया, हमने डिबेट किया, डिस्कस किया, उसको हम लोग कमेटी में लेकर गए। तो मैं आपके मुंह से जो जनाब स्पीकर ये बात अच्छी नहीं लगती। आपने यहाँ पर जो कानून साजी की और जिस अंदाज से की, जिस स्पीड में की और जिस तूफानी तरीके से आप पढ़ते थे, ना आपको समझ थी ना हमें समझ थी, लेकिन वो पास हो जाती थी। मैं आपको ये बताऊं कि प्रेसिडेंट्स होता है, देखिए हमने आपकी बात बड़ी, देखो आप शोर बचाने वाली मशीन तो हो सकते हैं, पार्लियामेंटेरियन बने, हमने बड़े तहम्मुल से ओके, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। देखें, सारी दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसको इम्यूनिटी होती है, सारी दुनिया। आप तशरीफ रखें ना, आप तशरीफ रखें। देखो ये आपकी ट्रेनिंग है चेयरमैन साहब, आप जरा देखें, फिर आप बात कर लेंगे। आप यार बैठ जाओ ना, आपको तो आइन का पता ही नहीं है, तुमसे अब सबक लेंगे हम आइन का। तो मैं ये कह रहा था कि 3 अप्रैल 2022 आपकी कुर्सी पर एक डिप्टी स्पीकर बैठा था इनका, उसने आइन को तोड़ दिया। असद कैसर को पता था कि ये आइन शिकनी होने जा रही है, इन्होंने इनकार कर दिया कि मैं ये काम नहीं करूंगा, इतना मैं इनको क्रेडिट दूंगा। और जब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि इन्होंने आइन शिकनी की है, आप तो आइन शिकन हो गए। ये तो रिकॉर्ड की बात है, ये तो अदालत का फैसला है। आप किस तरह हमें कह सकते हैं हम तो आइन बनाने वाले हैं, आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, आइन की हिफाजत करने वाले हैं और आइन पर चलने वाले हैं। आप हर रोज रोना रोते हैं कि आपका कोई कैदी है, नंबर उसका कोई 804 है और उसको आप रहा कराना चाहते हैं और मुकाबला कराते हैं आसिफ अली जरदारी से। सुनो, आसिफ अली जरदारी से मुकाबला करने हैं तो 12 साल उसको अंदर रखो, तब फिर आकर फैसला करना। 12 साल रखो उसको अंदर, तो फिर आकर कहना कि हम मुकाबले में आ गए। सबर, तहम्मुल, बहादुरी, इज्जत, वकार, फिर बात हो। यहाँ शोर मचाने का कोई फायदा नहीं। बाकी ये है कि अवाम भी आपको पहचान चुके हैं, अवाम को समझ आ चुकी है कि आप शोर तो मचा सकते हैं, आप झूठे नारे लगा सकते हैं, आप झूठे वादे कर सकते हैं। आज मैं पता करूं कि आप 4.25 साल रहे थे हुकूमत में, कहाँ गई वो 2 करोड़ नौकरियां? किसको दी थी 1 करोड़ नौकरी? 50 लाख घर किसको दिए थे? आपने पासपोर्ट की इज्जत कराई थी, आपने पाकिस्तान को ऊपर लेकर गए थे। ईमानदारी से बात करें। और फिर कौन सा वो फरागोगी कौन है? करप्शन के तो आपकी दास्तानें, करप्शन की दास्तानें हैं आपकी। आपने सारी दुनिया में मुल्क को रसवा किया। आज जब आप हम पर इल्जाम लगाने की कोशिश करें तो ज़हन में एक बात रखें कि आप जमहूरियत के दुश्मन लोग, आप पाकिस्तान के दफा के दुश्मन लोग हैं। आप पाकिस्तान की फौज के खिलाफ गलत बातें इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तज़हीक करते हैं, आप हिंदुस्तान के साथ याराना निभाते हैं, आप वही बोली बोलते हैं जो हिंदुस्तान बोलता है पाकिस्तान की फौज के बारे में। ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम शहीदों के वारिस हैं, हमारे कब्रिस्तानों में पाकिस्तान के झंडे लगते हैं। मेरी तहसील के सीने पर 2 निशाने हैदर। हम इज्जत देने वाले लोग हैं, लेकिन अगर आप फौज के खिलाफ बात करेंगे तो फिर यकीन करें कि आपको पाकिस्तान में आपके लिए कोई जगह नहीं होगी।
کوئی آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ نے پاکستان توڑا, پاکستان کا آئین توڑا, پاکستان کے قانون کو توڑا, تو آج آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں. بنگلہ دیش جس نے بنایا وہ بھی ہم جانتے ہیں, ہمیں پتہ ہے. لیکن آج جناب اسپیکر, میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ لوگ پرسنل اٹیک کریں گے, ذاتیات پر حملے کریں گے, آپ اس میں کوئی اگر آپ میں سمجھدار آدمی ہے تو جس دن وہ بل پیش ہوگا اس پر آپ تنقید کریں اور بتائیں اس میں کیا غلط ہے. اگر آپ گالیاں دیں گے تو گالی کا جواب گالی آئے گا, آپ بدتمیزی کریں گے تو اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کو ہاسٹیج کر لیں گے, آپ جو ہے وہ اپنی ان باتوں سے سارا ماحول خراب کر دیں گے, تو یہ ہم نہیں ہونے دیں گے, کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. جب آئین کی ترمیم ہے تو آئین میں لکھا ہے 2/3 اکثریت کے ساتھ آئین میں ترمیم ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتا کیا ہوتا ہے قانون سازی؟ آپ تو کمیٹیوں سے باہر بیٹھے نا, کمیٹیوں میں بات کرتے جا کے کمیٹی میں, کمیٹیوں کا بائیک آؤٹ, یہاں کا واک آؤٹ, بائیک آؤٹ, واک آؤٹ, بائیک آؤٹ, واک آؤٹ. آپ لوگ ممبر ہیں, آپ پارلیمانی لوگ ہیں, آپ پارلیمنٹ کو سمجھتے ہیں, آپ آئین کو سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں. آپ کو وہ پکڑ کر لایا ہے شور مچانے کے لیے, آپ کو وہ اس لیے وہ لے کر آئے ہیں کہ آپ شور مچائیں. آپ دیکھیں, یار تمہاری بات کا جواب دے گا ہوں, آپ کی بات کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے. تو جناب اسپیکر میں یہ کہہ رہا تھا, جناب اسپیکر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ کل بل پیش ہو اس وقت اب یہ گوش ہو, اب تمہارا ختم ہو گیا, یہ تمہارے ڈرامے مک گئے, اب کوئی فکر نہ کرو, تمہارا بندوبست پکا ہو جائے گا. اب آپ کا پکا بندوبست ہے. اور جناب اسپیکر میں ایک بندے کو جانتا ہوں, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں یہ کمپرومائز لوگ ہیں. یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے جا کر کمپرومائز کرنے کے بعد اگر کمپرومائز نہیں ہو تو نکلو باہر. ہاں, یہ نہیں چاہتے کہ عمران باہر آئے. یہاں اور بات کرتے ہیں, وہاں جا کر اور بات کرتے ہیں. آپ بک گئے بابا, ہمیں پتہ ہے, ایک بندے کا پتہ ہے ہمیں, ایک بندے کا. ہمارے پاس پوری اس سے آگے کچھ نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے آپ دیکھو, نہ نعرہ لگا کر آپ عمران کو باہر لا سکتے ہیں, تو نہ انشاءاللہ تعالی زرداری صاحب کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. آپ میں اتنی ہمت ہی نہیں رہی ہے. اپنے گریبانوں میں ڈالیں ذرا اپنا منہ اور سوچیں کہ آپ نے عمران کے لیے کیا کیا ہے. کچھ کیا ہے؟ کیا کیا ہے؟ آپ نے اس کو اندر کرا دیا. وہ بیچارہ غیر سیاسی آدمی تھا. آپ جیسے جس کے ساتھی ہوں اس کو دشمن کی ضرورت نہیں ہے. سچی بات. جناب اسپیکر جی, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو آئین اور قانون کے لیے اس نے تو اپنی جان دی تھی. آپ جیل کے کمرے میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن لگا کر وہاں کھانے کھاتے ہیں. مقابلہ بے نظیر بھٹو کا کرنا چاہتے ہیں, آصف علی زرداری کا کرنا چاہتے ہیں. پہلے اپنی طرف تو دیکھو, اپنے لیڈر کی طرف تو دیکھو. میں ایسی باتیں ہرگز نہ کرتا یہاں کھڑے ہو کے اگر میرا ہم منصب آدمی جا کر ہم پر ذاتی اٹیک نہ کرتا. تو یہی بات میں آپ کو باور کرانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی کی ذات پر اٹیک کیا تو آپ کی ذات بھی محفوظ نہیں رہے گی, پھر آپ کا لیڈر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ میرے جیسا بندہ آپ کو مت دے رہا ہے, سمجھ دے رہا ہے. سمجھو, یہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے لیڈر کو گالی نکالنے کے لیے دوسرے کے لیڈروں کو گالی دیتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ اندر ہی رہے,
اس کو گالیاں پڑیں، وہ ذلیل ہو، اس لیے آپ یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی عقل نہیں ہے، عقل بازار سے نہیں ملتی، اگر بازار سے عقل ملے تو ہم آپ کو لا دیں۔ آپ کو شعور ہی نہیں ہے، آپ سے کیا بات ہو؟ ہاں 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 ہاں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا ہے؟ What else؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے، اور پاکستان کے اتنے بڑے ہاؤس میں بیٹھے ہیں اور ٹرمپٹ بجا رہے ہیں۔ دیکھ جناب اسپیکر، آپ رولنگ دیکھ کہ یہ جو شور مچانے والی مشینیں ہیں، یہ جو شور کرنے والے بت ہیں، ان کو کس طرح کنٹرول کریں گے آپ؟ یہ کس طرح کریں گے؟ یہ لوگ جو اپنے شہیدوں کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے غازیوں کی عزت نہیں کر سکیں، یہ لوگ جو اپنی فوج کی عزت نہ کر سکیں، یہ لوگ جو اپنے فیلڈ مارشل جس کو اس پوری قوم نے متفقہ طور پر عہدہ پیش کیا ہے، اس کے خلاف بات کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ؟ اس وقت بھی کمپرومائز ہو کر آئے ہیں، آج بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر کہیں تو میں ایک ایک کے نام پڑھ کر بتا دوں کون کون کمپرومائزڈ ہے، کہاں کہاں کمپرومائز۔ کہتے ہیں ہمیں عوام لے، عوام اتنے بیوقوف نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو موقع دیں۔ وہ آپ اس وقت بھی کمپرومائز ہو کر آئے ہیں، آج بھی آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ آپ وہاں کوئی اور بات کرتے ہیں، یہاں کوئی اور بات کرتے ہیں۔ میں لکھ کر دیتا ہوں، اگر کہیں تو میں ایک ایک کے نام پڑھ کر بتا دوں کون کون کمپرومائزڈ ہے، کہاں کہاں کمپرومائز کیا ہے۔ تمام جتنے بھی آپ، all of you compromised۔ جناب اسپیکر، آخر میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری یہ استدعا ہوگی کہ 9 مئی کو جو واقعہ ہوا اس سے پوری قوم کا دل آج بھی دکھی ہے۔ ہمارے شہیدوں کے جو مقبرے تھے، جو ان کی تربت تھی، جو ان کی قبریں تھی، ان کی انہوں نے ہر لحاظ سے بے حرمتی کی۔ انہوں نے شہداء کے جو مجسمے بنے ہوئے تھے ان کو توڑا، ان کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے جناح ہاؤس پر حملہ کیا، اس کو آگ لگائی، اس کی بے حرمتی کی۔ انہوں نے افواج پاکستان کی بے حرمتی کی، اور یہ ہندوستان کے کہنے پر ہوا۔ آج مجھے پکا یقین ہو گیا، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے جناب اسپیکر، فوری طور پر ان کو قرار واقعی سزا ہو، ایسی مثالی سزا دی جائے، آئندہ کوئی جرأت نہ کرے ہمارے شہیدوں کے خلاف بات کرنے کی، ہمارے غازیوں کے خلاف، ہمارے فوج کے خلاف کوئی بات کرنے کی جرأت نہ کر سکے۔ میں استدعا کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، میں اس پوری کابینہ سے ہی کہوں گا کہ جتنی جلدی ہو سکے 9 مئی کے ملزموں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کر ان کو قرار واقعی سزا دے، مثالی سزا دے، تاکہ آئندہ کوئی تاریخ میں یہ جرأت نہ کر سکے۔ بالکل شکریہ، یہ ہمیں ہر روز دہرانی چاہیے بات، کیوں اتنی تاخیر ہو رہی ہے؟ شکریہ۔ اور جو یہاں بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے ان کے نام کیوں نہیں ہے، کون لوگ ہیں یہاں؟ ان کا لیڈر آف دی اپوزیشن کہہ رہا تھا کہ ہم کیا جنگ کریں گے، ہمارے پاس تو ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ یہی اس نے کہا تھا، لیڈر آف دی اپوزیشن نے۔ وہ کہتا تھا میں بھی فیلڈ مارشل کا بیٹا ہوں، لیکن جو اصلی فیلڈ مارشل ہے اس نے پھر کمال نہیں کر دیا، اس نے تو نہیں کہا، اس نے تو 7 جہاز گرا دیے۔ آج امریکہ سے لے کے دنیا کا ہر بندہ جو ہے وہ پاکستان کو عزت سی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آپ نے کیا دیا تھا پاکستان؟ آج پاکستان کا احترام ہے، آج سعودی عرب بھی آپ سے معاہدے کرتا ہے، باقی لوگ بھی آپ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کی قوت پر ان کو یقین ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ٹینکوں میں تو تیل ہی نہیں ہے۔ ہمارے ٹینکوں میں تیل پتہ لگ گیا ہے؟ آپ کے ساتھ ابھی نرمی کا سلوک ہوا، ہم خود کہتے تھے
ہم خود کہتے تھے کہ نرمی کرو سیاسی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا ہے خدا کی قسم کہ آپ سیاسی لوگ نہیں ہیں. آپ سے نرمی نہیں کرنی چاہیے، آپ سے سختی کرنی چاہیے. آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ دشمن ہیں ملک کے، آپ آئین کے دشمن ہیں، آپ قانون کے دشمن ہیں. اور اب ہم آپ کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو.